बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। जो पहुँचा हश्र में साकिर, फरिश्ते सब पुकार उठे, मोहम्मद के ग़ुलामों का ग़ुलाम आया। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम टॉपिक, साल अव्वल का नात का टॉपिक है। और नात सरवर कायनात जो हर मुसलमान की ईमान का हिस्सा है और जिसके बगैर ईमान की तकमील नहीं है, आज उस हवाले से डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले नज़्म का तारुफ कर लेते हैं। नज़्म के तारुफ में खुलासे के लिए जो आपने अहम निकात लिखने हैं उनमें से यहाँ आपके सामने है। आपका वजूद अक़दस वजह तख्लीक है, आपकी मोहब्बत दीन का हिस्सा है, और सादिक और अमीन कुरान भी इस चीज़ की गवाही दे रहा है। आपका इसमें मुबारक तकबीर और आज़ान में भी शामिल है। फाकों के बावजूद उम्मत की दस्तगीरी, तहजीब व तमद्दुन आफरी, इंसानियत पर एहसान, शायर पर फजलो करम के अपने वाबस्ता दामन से जोड़ रखा है। तो चलते हैं सबसे पहले शेर की तशरीह की जानिब। पहला शेर है, तो मकसद तख्लीक है, तो हासिल ईमा, जो तुझसे गुरेज़ां वो खुदा से गुरेज़ां। तो शायर बड़े खूबसूरत अंदाज में यहाँ गुल बहाए अकीदत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हुए फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात की तख्लीक की वजह हैं। अल्लाह ताला ने दो वजूहात की बिना पर इस कायनात को तख्लीक किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं एक ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं इसका इजहार करूं तो मैंने ये कायनात तख्लीक कर दी। तो इसलिए दूसरे लफ्ज़ों में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ना लाना होता तो मैं और आप और पूरी कायनात में कोई भी इंसान या कोई भी जानदार यहाँ पर ना होता, बल्कि ये कायनात का जो वजूद है ये इसका वजूद ही ना रहता। तो हम और आप और ये पूरी कायनात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात की वजह से यहाँ पर है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में नाजिल करना था तो अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई, और इस कायनात का मकसद भी यही था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान का हासिल है, तो हासिल ईमान। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी ज़ात हैं जिनके बगैर ईमान की तकमील नहीं होती, ईमान मुकम्मल नहीं है। तो शायर ने यहाँ बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा है, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए बगैर कोई भी शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। कलमा तैयबा का पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह और इसका जो दूसरा हिस्सा है इसको तस्लीम किए बगैर कोई भी शख्स मुसलमान नहीं कहला सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से यहाँ पर दूसरे मिसरे में जो शायर बयान करता है, जो तुझसे गुरेज़ां वो खुदा से गुरेज़ां। गुरेज़ां का मतलब है दूर भागने वाला। तो शायर बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहा है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रूगर्दानी करेगा, दरअसल वो आपसे रूगर्दानी या आपकी तालीमात से रूगर्दानी नहीं करेगा, दूर नहीं भागेगा, बल्कि वो अल्लाह से दूर भागेगा। और जो अल्लाह से दूर भागेगा उसका जो ठिकाना है जहन्नम है, तबाही है, बर्बादी है। तो आपकी तालीमात अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह ताला फरमाता है मेरी और मेरे रसूल की इताअत करो। अल्लाह की इताअत में ही नबी की इताअत में ही अल्लाह की इताअत है, और हुब्बे नबी यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए अक़वाल अफ़ाल पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उस पर अमल किया जाए। तो आपकी तालीमात पर अमल करने में ही भलाई है, अज़मत है, बड़ाई है। तो बढ़ते हैं अगले शेर की तरफ। किरदार का ये हाल, सदाकत ही सदाकत, अखलाक का ये रंग कि कुरान ही कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, आपकी शख्सियत सदाकत पर मबनी थी, सच्चाई पर मबनी थी। अरब का वो माशरा जिसमें जहालत में जो डूबा हुआ था, जो जिंदा इंसानों के साथ बड़े बुरे तरीके से पेश आते, और जो ताकतवर होता वो कमज़ोर पर जुल्म सितम करता, और कत्ल आम करने के बाद उनकी आंखें निकाल देते, उनके
کان کاٹ دیتے، ناک کاٹ دیتے اور ان کی کھوپڑیوں میں شراب پیا کرتے تھے۔ یہ وہ جاہل معاشرہ تھا جس میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے شروع ہوتے اور تباہ و بربادی کا منظر، پورے خاندان تباہ ہو جاتے تھے۔ تو اس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا چھوٹا جو بچہ تھا وہ بھی مانتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ امین ہیں، صادق ہیں۔ تو آپ کا کردار صداقت پر مبنی ہے، آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، چاہے نبوت ملنے سے پہلے ہو چاہے بعد کا ادوار میں دور میں دیکھا جائے۔ تو اخلاق کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن ہی آپ کے اخلاق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو اخلاق کی اعلیٰ تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ تو آپ کا اخلاق ہی تھا۔ صحابہ کرام کی یہ جماعت آپ کے ساتھ بیٹھی ہے، جب آپ نے دعوت حق کی تبلیغ کی تو چاروں طرف سے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کو ستانے لگے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے لگے، اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی، طرح طرح سے ستایا گیا، لیکن آپ نے اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کی جنہوں نے آپ کو ستایا، آپ کے لہو لہان کیا۔ طائف میں دیکھیں تو وہاں پر آپ کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا اور معاشرتی باکاٹ جو کیا گیا تھا، اور شیب ابی طالب میں وہاں بھی آپ 3 سال تک رہے اور بڑی مشکل حالات میں رہے، لیکن اس کے باوجود بھی بد دعا منہ سے نہیں نکالی۔ اور فتح مکہ کا جو سب سے اہم موقع تھا جس پر آپ اپنے مخالفین سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا جاؤ سب آزاد ہو۔ تو آپ کا اخلاق، آپ کا کردار صداقت پر مبنی تھا، امین تھے، امانت دار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں، آپ عظیم انسان ہیں۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا نام ہے شامل جو تکبیر و اعظام، اس نام کی عظمت کے قربان دل و جاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت نام مبارک بڑا عظیم ہے، اور یہ ایسا عظیم نام ہے کہ چاہے ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت نام جو دنیا بھر میں گونج رہا ہے اور جس کی فضیلت قرآن مجید میں بھی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اے نبی آپ کے نام کو بلند کر دیا، اور آپ کا نام ایسا بلند ہوا کہ تکبیر میں اور اذان میں، نماز میں، ہر جگہ پر آپ کا نام پکارا جاتا ہے۔ دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی ٹائم نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہاں پر جو اذان دی جا رہی ہوتی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کے جو نام مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ جو قرآن میں کیا اس کو سچ کر کے دکھایا کہ آپ کے نام کو بلند کر دیا، آپ کے نام کو اتنا بلند کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آج بھی کفار پر لرزہ طاری ہے اور وہ گستاخی کرنے پر اتر آتے ہیں۔ تو آپ کا جو نام مبارک ہے وہ پوری دنیا، چاہے غیر مسلم میں ہی چلے جائیں، وہاں پر بھی جہاں جہاں مسجدیں ہیں اللہ تعالیٰ کا نام پکارا جاتا ہے، تو ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم نام بھی پکارا جاتا ہے، اور اس نام پر مسلمان کٹنے کے لیے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی جماعت جن نے بہت بڑی قربانیاں دیں، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا عشق دیکھ لیں، عشق رسول دیکھ لیں، اللہ کے ساتھ عشق دیکھ لیں، اور لٹایا جاتا ہے انگاروں پر لیکن پھر بھی ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو یہ تھا ان کا عشق۔ تو صحابہ کرام کی جماعت 313 ہو کر بھی 1000 پر بھاری ہو جاتی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے آج بھی مسلمان تیار ہیں۔ تو اس عظیم نام پر قربان جائیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نام کو بابرکت بنا دیا ہے۔ اگلے شعر کی طرف پڑھتے ہیں۔ اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و ساما۔ کسی بھی دین کی تبلیغ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، خاص طور پر حق کی جو تبلیغ ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو ہر طرف سے لوگ آپ کے دشمن بن گئے، اپنے جو تھے وہ بیگانے ہو گئے، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے پاس آپ کے در تک پہنچ جاتے ہیں اور طرح طرح سے تکلیفیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، اس جاہل دور میں جہاں پر ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور طرح طرح کے ظلم و ستم، اور انسانوں کی کھوپڑیوں میں شراب پیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں جا کر غار حرا میں رو رو کر اپنی امت کے لیے بخشش کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ آپ کی یہ دعاؤں کا ہی اثر ہے جس کی وجہ سے اسلام پھیلا، اور دنیا نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلا اور دنیا کو
رہنے سہنے کے، معاشرت کے، تہذیب و ثقافت کے طور طریقے سکھائے۔ تو یہ جو دین کی کھیتی سیراب ہوئی اور روم اور ایران جیسی عظیم سلطنتوں کے تختے الٹ دیے گئے، اور وہاں پر اسلام کا بول بالا ہوا، حق و انصاف کا بول بالا ہوا، تو یہ ساری آپ سے ان کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو شاید یہی کہہ رہا ہے، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سامان۔ دہر کہتے ہیں زمانے کو، فاقہ بھوکے رہنے کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن بھوکے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ غزوہ خندق کا موقع دیکھ لیں، وہاں پر بھی صحابہ کرام پیٹ پر پتھر باندھ کر آتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ عطا کیے، آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے اپنی پشت مبارک سے جب دامن اٹھایا تو آپ کی جو پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو یہ صورتحال تھی، آپ نے بھوکے رہ کر لوگوں کو کھلایا، لوگوں کی دستگیری کی، مدد کی۔ آپ دیکھیں در یتیم نے جو چھوٹا سا بچہ تھا اس کو عید کے موقع پر گھر لے کر آتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتی ہیں کہ اگر آپ جنت چاہتی ہیں تو ان کی جو ہے نا اس بچے کو سنواریں، اس کو کپڑے پہنائیں، اس کا والد نہیں ہے اور اس کا ماں باپ کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کو بن سنوار کر پھر آگے ان کو عید نماز پر لے کر جاتے ہیں اور اپنے کندھوں پر اٹھا کر جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو دیا، ان سے لیا کچھ نہیں۔ آپ شہنشاہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے سخاوت کی، آپ نے غریبوں میں سب کچھ بانٹ دیا، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا آپ نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو بھلائی، عظمت، ہدایت اور بہت سی سر و سامانی سے ان کو دیا، اور ان سے لیا کچھ نہیں۔ تو آپ کی قربانیاں بھی سامنے ہیں۔ اگلا شعر کی طرف بڑھتے ہیں، تو اگلے شعر میں ہے، انسان کو شائستہ و خوددار بنایا۔ انسان کو شائستہ و خوددار، شائستہ کہتے ہیں مہذب کو، خوددار اپنی عزت نفس کا خیال رکھنے والا۔ تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان، شرمندہ احسان ہونا، احسان مند ہونا، یعنی انسان کو شعور دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ذات ہے، اس سے پہلے جو زمانہ تھا وہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ چھوٹی چھوٹی بات پر ہونے والے لڑائی جھگڑے، جو ایک اونٹنی کے چرنے پر جو ہونے والے قتل عام تھے، اس سے پورے کے پورے خاندان ہی جو ہے نا تباہ و بربادی کا شکار ہوتے تھے۔ آپ نے آنے کے بعد اسلامی ریاست قائم کی اور اسلام مساوات کا درس دیا اور اصول مقرر کیے، انسانیت کے اصول مقرر کیے۔ اسی لیے لوگوں کو آج جو ہم جس تہذیب یافتہ دور میں زندگی گزارے ہیں، یہ ساری مرہون منت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے یہ پورا معاشرہ رہن و سہن، تہذیب و تمدن کے جو اصول ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہے، یہ پورا احسان مند ہے یہ معاشرہ، جس کو آپ نے انسانیت کا درس دیا، شعور دیا۔ تو شاعر نے بڑے خوبصورتی سے کہا ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم میں، نہ دکان آئینہ ساز میں ہے۔ تو اس طرح شاعر بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ آپ کا معاشرہ جو ہے وہ بھی آپ کا شرمندہ احسان ہے۔ آپ نے لوگوں کو رہنے سہنے کے طور طریقے، انسانیت، بھلائی جیسی صفات ان کے اندر داخل کی اور ان کو مہذب یافتہ جو ہے نا بنا دیا۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، یہ مقطع ہے جی، آخری شعر ہے، رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز، ماہر سا گناہگار ہے وابستہ داماں۔ تو اس شعر میں شاعر مقطع میں اپنی کم مائگی کا اظہار کرتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اب تو وہ شخصیت ہے جس نے پتھر کھا کر بھی، جب فرشتہ آیا تو اس نے کہا کہ میں اگر آپ کہیں تو ان دونوں کو آپس میں 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دوں، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں ان کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں، یہ نہیں تو ان کی اولادیں ایمان لائیں گے۔ اور ایسا ہوا، اور بعد میں ان کی اولادوں میں سے بہت سے لوگ تھے جو اسلام کے صف میں شامل ہو گئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں آخر میں شاعر کہ رحمت کا انداز آپ کا دیکھیں کہ آپ اتنی رحمت للعالمین ہیں کہ ایک میں گناہ گار سا بندہ، گناہوں میں بندہ، ڈوبا ہوا بندہ ہوں میں، لیکن آپ نے مجھے اپنے دامن سے وابستہ کر رکھا ہے، اور آپ کے دامن سے وابستہ ہو گیا، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، اسی میں بھی بڑائی ہے، آپ کے پاؤں کی خاک ہونا بھی سب سے بڑی بات ہے، عظمت کی بات ہے۔ تو شاعر یہاں کہتے ہیں کہ میں ایک گناہگار سا بندہ ہوں، لیکن آپ نے اپنی رحمت کے سائے میں مجھے گھیر رکھا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر نعت پر مبنی تھا۔ نیکسٹ لیکچر میں اگلے سبق کو دیکھیں گے، اگلی نظم پڑھیں گے ہم۔ تو آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے،
آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا اردو کے حوالے سے آن لائن لیکچر کا جو سلسلہ ہے یوں ہی جاری اور ساری رہے.